अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जब अपने उरूज पर पहुंची तो खित्ता एक ऐसे दहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा जहां से वापसी मुश्किल महसूस हो रही थी। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक बड़ी जंग का आगाज हो गया जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी सतह पर बेचैनी, माशी इस्तराब और सफारती हलचल ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक हकीकत दोनों फरीकैन पर वाज़ेह होती गई कि जंग वक्ती बरतरी तो दे सकती है लेकिन किसी भी मुस्तकिल मसले का हल नहीं बन सकती। यही वो मोड़ था जहां सफारतकारी ने एक बार फिर अपनी अहमियत मनवाई और पाकिस्तान एक ज़बरदार रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया। पाकिस्तान ने नहायत बैलेंस्ड और इंतहाई केयरफुल वे में सालिसी का किरदार अदा करते हुए ईरान और अमेरिका दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमादा किया। ये कोई आसान मरहला नहीं था क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ना सिर्फ शदीद इख्तलाफात थे बल्कि एतमाद का फुकदान भी अपनी जगह पर मौजूद था। इसके बावजूद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ जिसने ना सिर्फ कशीदगी में कमी की बुनियाद रखी बल्कि मुस्तक़बिल में मुफ़ाहमत के दरवाजे भी खोल दिए। ये पेशरफ इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि पाकिस्तान पर दोनों फरीकैन को एतमाद है और वो इसे एक गैर जानिबदार और काबिल भरोसा सालिस समझते हैं। अब इसी तसलसल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बाज़गश सुनाई दे रही है और मुमकिना तौर पर ये मुज़ाकरात अगले हफ्ते के आखिर में हो सकते हैं। अब देखा जाए तो इस बार फ़ज़ा पहले से कदर मुख्तलिफ दिखाई देती है क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात में लचक और सफारती आमादगी छलकती नज़र आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वाशिंगटन अब किसी न किसी हल की तरफ बढ़ना चाहता है। जैसा कि ट्रंप का अपने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ में ईरान के साथ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं और जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात के इनेकाद का इंदिया देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि में उसी मुल्क को तरजीह दी जानी चाहिए जो बराह रास्त इस अमल में किरदार अदा कर रहा हो। ट्रंप के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होने जा रही है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि आलमी ताकतें अब तसादुम की बजाय मुफ़ाहमत की राह इख्तियार करने पर राज़ी हो रही हैं और अब ट्रंप एक कदम पीछे हटते हुए आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी ख़त्म करने का भी इंदिया दे रहे हैं। जैसा कि ट्रंप का अपनी ट्वीट में कहना है कि चीन आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के इस फैसले से खुश है और हम आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहे हैं। ये कदम ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए है और ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ईरान की जानिब से असलहा ना भेजने पर इत्तफाक करने का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ चीन के साथ ताउन को सराहते हुए ये भी कहा कि मिलकर समझदारी से काम करना जंग से बेहतर है। ताहम साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम भी दिया कि अगर लड़ना पड़ा तो अमेरिका इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब ये बज़ाहिर ट्रंप की जानिब से एक यू टर्न दिखाई देता है लेकिन दर हकीकत ये एक सोचा समझा सफारती कदम मालूम होता है। अब ट्रंप की नाकाबंदी से पीछे हटने का इंदिया देने की सबसे बड़ी वजह आलमी माशी दबाव है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ तेल की तरसील की अहम तरीन गुज़रगाह है और इसकी बंदिश आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा अहम पहलू चीन का है जो तवानाई के लिए इसी रास्ते पर इन्हिसार करता है और अमेरिका किसी नए महाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तीसरी वजह इस्लामाबाद में मुतवक्के मुज़ाकरात हैं जहां सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखना सफारती अमल को मुतासर कर सकता है। इसलिए लहजे में नरमी दरअसल मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की एक कोशिश मालूम होती है। इसके साथ साथ ट्रंप अपनी डील मेकर इमेज को भी बरकरार रखना चाहते हैं, यानी वो ताकत और सफारतकारी का एक ही वक्त में इजहार कर रहे हैं। यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो ट्रंप का ये बयान किसी दबाव का नतीजा नहीं बल्कि एक कसीरुल जहती हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद आलमी मईशत को संभालना, चीन के साथ तवाज़ुन रखना और मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले जाना है। अब गो के फरीकैन की जानिब से बयानात में नरमी आई है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अब भी पेचीदा हैं। इसके बावजूद ये पेशरफ्त एक मस्बत इशारा ज़रूर है कि दुनिया एक बड़े तसादुम से बच सकती है अगर ट्रंप वाकई पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के साथ अपने मामलात को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके आलमी असरात नहायत दूररस होंगे। सबसे पहले तो मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आएगा जो आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा होगा, आलमी तिजारत बहाल होगी और तवानाई के बहरान में कमी आएगी। इसके अलावा ये पेशरफ्त आलमी सफारतकारी के लिए भी एक नई मिसाल कायम करेगी कि पेचीदा तनाज़ात को भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम उम्मीदों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर इत्तफाक राय का है। यही वो नुक्ता है जहां मुज़ाकरात अक्सर तातुल का शिकार हुए क्योंकि ईरान इस मामले पर मुकम्मल समझौता करने को तैयार नहीं और ईरानी सदर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है लेकिन वो किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर महदूद करे जो कि ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तनाजुर में बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का बयान भी नहायत अहमियत का हामिल है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की पाबंदी की मुद्दत एक तकनीकी नहीं बल्कि सियासी फ़ैसला होगा। इसका मतलब यह है कि इस मसले का हल साइंसी बुनियादों पर नहीं बल्कि
اب سیاسی مفاہمت کے ذریعے ممکن ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف مذاکرات کی گونج سنائی دے رہی ہے، لیکن دوسری جانب اعتماد کا فقدان اب بھی ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف خود امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہے اور جنگ بندی قائم ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ جے ڈی وینس کے اس بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ محض مذاکرات شروع کر دینا کافی نہیں، بلکہ اعتماد سازی کا عمل زیادہ اہم اور مشکل مرحلہ ہے۔ اور جے ڈی وینس کا یہ اعتراف دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن اب زمینی حقائق کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دونوں فریقین کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کا مقصد نہ صرف علاقائی ممالک کو اعتماد میں لینا ہے، بلکہ ایک مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا بھی ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ یہ سفارتی کوششیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان محض ثالثی تک محدود نہیں، بلکہ ایک وسیع تر علاقائی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مذاکرات کے تسلسل میں ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد آج تہران کا دورہ کرے گا تاکہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر پیش رفت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس متعلق انہوں نے کیا کہا، جو پاکستانی وفد ہے وہ ایران میں موجود ہے۔ اب پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی بدولت اسلام آباد ایک بار پھر عالمی مذاکرات کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کامیابی کی امیدیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسی تناظر میں یہ میڈیا رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کے لیے بذات خود پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ خبر دراصل اس اعتماد کا اظہار ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی صلاحیتوں پر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ بھی پاکستان سے یہی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکی صحافی کیٹلین ڈونبوس کو اسلام آباد میں رکنے کا مشورہ بھی دیا۔ اس تبادلہ صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اب محض ایک علاقائی ملک نہیں رہا، بلکہ عالمی سفارتکاری میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کی تیاریوں میں ہے، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ثبوت ہے۔ اور اسی تناظر میں امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں بھی امریکی وفد کی قیادت کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق میں اہم شخصیات شامل ہوں گی، اور یہ عمل امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ہے، جس پر اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ امریکہ جہاں ایران کی جوہری تنصیبات کے مکمل خاتمے کا خواہش مند ہے، وہیں ایران اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ راستہ بھی کٹھن ہے اور چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کی مؤثر صفات ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا ایک بڑے بحران سے نکل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں پاکستان ایک بار پھر عالمی امن کے ضامن کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس معاملے پر مزید بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم نصر اللہ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دو محاذوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ قیادت میں جو ہے وہ اس وقت جتی ہوئی ہے۔ ایک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد ایران پہنچا ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو، یہ دونوں ڈومینز کے اوپر، دونوں فرنٹس کے اوپر ڈپلومیٹکلی آپ جو کوششیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کہ ایک طرف انٹرنیشنل میڈیا یہ دیا دے رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر مذاکرات کی میز سجائے گا اور دونوں فریقین جو ہیں اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پیش رفت ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ ایران پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت موجود ہیں۔ اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو نکات درمیان میں رہ گئے تھے پہلے مذاکرات کے مابین، جس پہ چیزیں فائنلائز نہیں ہو سکیں اور ایک حتمی اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکے تھا، اس کے لیے اب جو ہے وہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ ان تمام ممالک کو اعتماد میں لے کے، اور اگر دوبارہ سے جو ہے وہ ٹاکس جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوتی ہیں تو اس کو پھر حتمی نتیجے تک پہنچایا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ جنگ بندی جو 15 روزہ کی گئی تھی اس کے بارے میں بڑے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں کہ یہ مستقبل جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی مستقل طور پہ، اور پاکستان کی ان آج کی کوششوں کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ پاکستان کے اس کردار کو جو ہے اس کو بڑا کھل کے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔
امریکی ڈیلیگیشنز اور ایران کی ڈیلیگیشنز کی آمد متوقع تھی کہ وہ اسلام آباد ایک دو روز میں آنے والے ہیں تاکہ مذاکرات اکثر نو دوبارہ سے شروع ہوں. لیکن اس سے پہلے سعودی عرب اور ایران کے مابین جو چیزیں سیٹلمنٹ ہونے والی تھی اس کے لیے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ان دونوں ممالک کے اندر موجود ہے. اور دوسرا جس طریقے سے چیف آف ڈیفنس فورسز قاسم منیر نے اور مسلسل جو ہے وہ رابطے کیے ہیں اس وقت، وہ اگر دیکھا جائے مڈل ایسٹ کے ممالک، اگر دیکھیں دوسری طرف امریکہ، چین اور تمام جو دنیا بھر کے ممالک ہیں ان کے ساتھ سول اور ملٹری ڈپلومیسی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ تاکہ یہ اسلام آباد اطاعت جس کے بارے میں اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس کا باقاعدہ جو ہے اعلان ہو اور دنیا اس ایک بڑی جنگ سے بچ سکے. جی نصر اللہ ملک صاحب، ظاہر ہے پاکستان ایز اے برج بلڈر خاصا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور پرو ایکٹیو ہونے کی ایک نشانی ہے کہ خود اس سے پیشتر کے اسلام آباد میں وفود پہنچتے، خود سول اور ملٹری قیادت جو ہے بہت پرو ایکٹیولی ایران میں بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ کے اندر بھی ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاکرات کے باقاعدہ دوسرے دور کے آغاز سے پہلے کچھ سی بی ایمز کرنا مقصود ہے، تو یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سی بی ایمز کے اندر امپورٹنٹ کمپوننٹ کیا ہے، کس طریقے سے اعتماد دونوں فریقین کا بحال کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا. پاکستان نے اسی کے لیے ایک کوشش کی، پچھلے پورا ایک ہفتہ اسی میں پاکستان نے انگیج کیا ایران کی لیڈرشپ کو اور امریکہ کی لیڈرشپ کو، اور باقاعدہ طور پہ جو ایران کی طرف سے ریزرویشن تھی وہ امریکی حکام تک پہنچائی گئی، اور امریکہ کے جو اس بارے میں ایران کے بارے میں کچھ خدشات تھے اس کے بارے میں ایران کو بھی آگاہ کیا گیا. تو گویا اگرچہ یہ دونوں ممالک کے وفود واپس جا چکے تھے لیکن پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے ساتھ یک وقت رابطے میں تھی، اور جو انڈائریکٹ سفارتکاری کا عمل تھا اس کو جاری رکھے ہوئے تھی. اب چونکہ اس جنگ بندی میں ایک بڑے فریق جو ہیں وہ ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی ہیں اور عرب ممالک بھی ہیں، تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے انگیج کیا جائے تاکہ جو خطے کے اندر ایک ٹینشن بن گئی خاص طور پہ ایران کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جو دوریاں بڑی عرب ممالک کے ساتھ، ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا پاکستان ضروری سمجھتا ہے. اور پاکستان اسی لیے آج جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کو ایک چیز پر لانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور ایران کے مابین ان تمام تنازعات کو حل کر کے پاکستان کی کوشش ہے کہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ اناؤنسمنٹ اس کی کر دی جائے جس میں یہ واضح طور پہ ہو کہ ان نکات کی بنیاد پہ جو ہے وہ اب مستقل جنگ بندی ہوگی، اور یہ معاملات ایران اور امریکہ کے مابین مستقل بنیادوں پر طے پا گئے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو جو ہے یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے اس پہ جو امریکہ کے خدشات تھے اور ایران اس پہ 5 سال دینے کو تیار تھا کہ وہ اس پہ کام نہیں کرے گا، امریکہ 20 سال کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. تو اب اس میں بھی پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی ایسی درمیانی راہ نکلے جو ایران کے لیے بھی قابل قبول ہو اور وہ امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہو. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کو پاکستان نے اپنے جو ہے وہ سر لیا ہوا ہے، اور پاکستان مسلسل پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے بظاہر تو آپ کو لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مذاکرات فریقین آمنے سامنے نہیں بیٹھے لیکن مذاکرات جاری ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. جی ظاہر ہے انڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، پاکستان کو لگتا ہے جیسے پیغام رساں کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پیغام یہ میسیجز لے کے ہی ظاہر ہے ایران میں بھی ہیں اور پھر خلیجی ممالک میں بھی وزیر اعظم پہنچیں گے. تو جب ایران میں اس وقت سول اور ملٹری قیادت ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز خود موجود ہے وہاں پہ، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران کو کچھ چیزوں پہ کنونس کرنا مقصود ہے یا ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اب خود چل کے وہ ایران گئے؟ دیکھیں ایران کو کچھ چیزوں پہ جو ہے ان کا اعتماد جو ہے بحال کرنا بھی مقصود ہے. دوسرا امریکہ کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ایران کی قیادت کو اس بارے میں بھی اعتماد میں لینا اس وقت ضروری ہے. اور دوسرا ایران کا اس پورے خطے کے اندر جو عرب ممالک کے ساتھ جو ان کی ٹینشن ہے اس کو دور کرنا بھی پاکستان کی اولین مقصد ہے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے مابین یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو خطے میں اگر تنگی رہتی ہے، خطے میں دوریاں رہتی ہیں تو یہ پھر دیر پا معاہدہ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں درمیان میں رکاوٹیں آتی رہیں گی. تو پاکستان ان تمام فریقین کو انگیج کر رہا ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین بھی دوریاں ختم ہوں،
اور جو لبنان کا مقدمہ جو ایران لڑتا ہے یا جو یمن کی صورتحال ہے اس بارے میں بھی ایران کو جو ہے وہ باور کرایا جا سکے کہ اگر ایران کی کوئی خدشات ہیں تو دیگر ممالک کے جو خدشات ہیں وہ ایران کو بھی جو ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ایران نے بھی اس پورے جو ہے ساری صورتحال میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے. تو ایران بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. امریکی پریزیڈنٹ جو سوشل میڈیا پر پیغامات دے رہے ہیں اس سے بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ آج کی جو سعودی عرب اور ایران کے دورے کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں بات چیت کا عمل خاص طور پہ جو شرائط امریکہ کی طرف سے رکھی گئی یا جو ایران کی شرائط ہیں ان پہ جو ہے وہ براہ راست آمنے سامنے بات چیت کیا جانا ضروری تھا. اس لیے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر خود پہنچے ہیں وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران میں اور وزیر اعظم شہباز شریف خود پہنچے ہیں سعودی عرب کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سینئر صحافی تھے ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، وہ ایران میں ہوں، چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد پہنچا ہے، یا پھر سعودی عرب میں خود وزیر اعظم موجود ہیں. اور ظاہر ہے سعودی عرب اور ایران کے مابین بھی جو خلیج آئی ہے اس گیپ کو کور کرنے کی بھی کوشش پاکستان کر رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خطے میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال نے عالمی معیشت کو ایک نئے دباؤ میں ڈال دیا ہے، جہاں سب سے نمایاں اثر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. کبھی خام تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ جاتی ہیں تو کبھی وقتی کمی دیکھنے میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹس میں بے یقینی کی فضا قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز بھی غیر مستحکم ہو چکی ہیں. کہیں تیزی ہے، کہیں مندی کی صورتحال ہے، اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف بڑی معیشتوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان جیسے درآمدی معیشت رکھنے والے ملک پر اس کے اثرات زیادہ گہرے اور فوری نوعیت کے ہوتے ہیں. پاکستان کی معیشت پہلے ہی مختلف چیلنجز کا شکار ہے، اور ایسے میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والی یہ بے یقینی اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست ملک کے درآمدی بل کو بڑھاتا ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ آتا ہے. کیونکہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، اس لیے ہر عالمی جھٹکا مقامی سطح پر مہنگائی اور معاشی سست روی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں کمی اس دباؤ کو مزید بڑھا دیتی ہے، جس سے نہ صرف کاروباری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عام آدمی کی قوت خرید بھی متاثر ہوتی ہے. اسی تناظر میں IMF کی تازہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ پاکستان کے لیے ایک محتاط بلکہ تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال 2020 کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کو کم کر کے 3.5% کر دیا گیا ہے، جو اس سے قبل 4.1% متوقع تھی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ معیشت کی رفتار سست ہو رہی ہے اور ترقی کے اہداف حاصل کرنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے مہنگائی کی شرح میں اضافے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے، جسے بڑھا کر 8.4% تک کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلے یہ شرح 7% تھی. پھر اسی طرح رواں مالی سال کے لیے بھی مہنگائی کا تخمینہ 6.3% سے بڑھا کر 7.2% کر دیا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا دباؤ مسلسل برقرار رہے گا. اور IMF کی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملک اپنی تقریباً 90% توانائی کی ضروریات اس خطے سے پوری کرتا ہے. اگر خطے میں تنازع مزید شدت اختیار کرتا ہے اور تیل اور گیس کی سپلائی مزید متاثر ہوتی ہے تو نہ صرف قیمتیں بڑھیں گی بلکہ سپلائی چین میں رکاوٹیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ایسے میں پاکستان کی معیشت پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا، جس کا اثر صنعت، ٹرانسپورٹ، زراعت اور گھریلو صارفین تک محسوس کیا جائے گا. دوسری جانب IMF رپورٹ آئندہ مالی سال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے، جو GDP کے 0.9% یعنی تقریباً $5 ارب تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ نمبر 0.4% تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھے گا، بیرونی قرضوں کا انحصار اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی IMF نے معاشی ترقی کی رفتار میں کمی کی پیش گوئی کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو تیل کی قیمتیں $100 سے $1 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت ماہر اقتصادی امور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو یہ جو اکنامک آؤٹ لک رپورٹ ہے یہ کس قدر تشویشناک ہے اس وقت پاکستان از کنسرن؟ جتنی انسرٹینٹی انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر ڈیٹ برڈن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مہنگائی کے حوالے سے جو سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں، جو فور کاسٹ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ بہتر خوشگوار خوشکن نظر نہیں آ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس اکنامک آؤٹ لک رپورٹ سر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. IMF نے جو پروجیکشنز کیے ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں سنبھل کے کیے ہیں, اور خطرہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں اثرات ہوں گے وہ خدا نخواستہ کافی حد تک اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے شرح نمو پہ آ جائیے, جس کو انہوں نے کہا ہے کہ 3.5% تک گر جائے گا, جبکہ 4% کے اوپر ہو سکتا تھا. ہمیں خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا زرعی شعبے میں فرٹیلائزر کی نمایاں طور پر کمی پیدا ہو گئی ہے, اور آنے والے فصلوں میں استعمال بہت کم ہوگا. قیمتیں آسمان تک چڑھ جائیں گی فرٹیلائزر وغیرہ کی, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا کراپ کا ایلڈز ہیں وہ کم ہو جائیں گے, تو ہمارا زرعی شعبہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. دوسری طرف سپلائی چینز کا آپ نے جو ذکر کیا کہ جس میں شارٹیجز پیدا تیل میں ہو سکتی ہیں, گیس وغیرہ میں, تو اس کے نتیجے میں اب آپ آلریڈی دیکھیے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں, اور اس وقت لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے, اور رات میں 3-4 مرتبہ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو آلریڈی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اور قیمتوں میں آپ نے یہ کہا کہ IMF کہتا ہے کہ کچھ بڑھ جائے گا, تقریباً 7 سے 8% تک چلے جائے گا. آپ کو تو سن کے شاید اس کا خبر ضرور ہوگی کہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 12% کے اوپر جا چکا ہے, اور اس میں یہ بہت سے نتائج نظر آ رہے ہیں. تو خدا نخواستہ امکانات یہ ہیں کہ شاید افراط زر کی رفتار ڈبل ڈیجٹ تک یقیناً چلے جائے گی. اس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوگا. اور آخری بات جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی, انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. صرف تیل کی قیمت ابھی بھی جو کم ہوئی ہے $95 فی بیرل پہ آ گئی ہے, جبکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 70 سے نیچے تھی. تو اس میں تقریباً 40% کا اضافہ ہوا ہے, اور ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے تیل کا وہ $14 ارب ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ صرف ایک آئٹم کی وجہ سے 4 سے 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو جاتا ہے ڈیفیسٹ میں. اور دوسرے جو ہم درآمدات کرتے ہیں آئٹم, ان کا ٹرانسپورٹ کاسٹ, انشورنس کاسٹ وغیرہ سب بڑھ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں اور بوجھ پڑے گا ہمارے درآمدات پر. تو نتیجہ یہ کہ میرا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ شاید ہمارا تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 2% یعنی کہ $10 ارب تک خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے. بڑی الارمنگ اور تکلیف دہ نمبرز ہیں سر ایٹ دا سیم ٹائم, اور ظاہر ہے کووڈ کے بعد پوسٹ کووڈ ہماری اپنی اکانومی اسٹیبلائزیشن موڈ کی طرف تھی کہ کسی طریقے سے کوئی بہتری کی طرف جایا جائے, لیکن اس کے بعد یہ جو ہٹ ہوا ہے اب جیسے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر ظاہر ہے ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر ہمارا ڈیٹ برڈن بھی ہے, ہم IMF پروگرام کے اندر بھی ہیں, ریزروز کے اوپر بھی پریشر پڑے گا. پھر آپ نے SPI کہا کہ ظاہر ہے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ 12% سے اوپر چلا گیا ہے. اب CPI کی کیا سچویشن ہوگی سر؟ CPI بھی ڈبل ڈیجٹ پہ جائے گا کچھ مہینوں میں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اور اس میں دیکھیے بات یہ ہے, اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک تو تیل کی قیمت جو ہے, موٹر اسپرٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل, ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اس کے نتیجے میں کنزیومر پر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, جبکہ وہ یا تو گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل وغیرہ. دوسرا جو انڈائریکٹ امپیکٹ جو زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ جو کھانے پینے کے اشیاء کی جو ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر افراط زر 7% تک رہا ہے کچھ دن پہلے, تو یہ خدا نخواستہ کم از کم 10 سے 12% تک چلے جائے گا کچھ آنے والے ہفتوں میں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اب یعنی حکومتی سطح پر کرنے کو کیا ہے, یہ کہ پریمپٹیو میجر ہے. ایک طرف تو آسٹیرٹی ڈرائیو شروع کی گئی اور پھر اس میں ورک آورز کو کم کیا گیا, ورک فرام ہوم شروع کیا گیا سرکاری دفاتر کے اندر بھی. اب یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, کیا یہ بھی ون آف دا پریمپٹیو میجرز ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو انرجی کرائسس یا فیول کرائسس کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے؟
میرے خیال سے گیس کی کمی ہے پنجاب میں، خاص طور پہ پاور جنریشن کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ جنریشن میں کچھ کمی دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر آگے چل کر آپ دیکھیے کہ فیول دوسرا بھی اگر نہیں ملتا ہے تو حالات پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو سکتی ہے. یعنی آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ غیر یقینی کی فضا برقرار رہتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اب کیونکہ آپ لاہور میں ہیں اور ظاہر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے جو شروع ہو گئی ہے، تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. جی یہی تو پریشانی کی بات ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک اور جو اثر ہوتا ہے کہ فیکٹریوں کے پروڈکشن متاثر ہوتی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے گھریں اور فیکٹریوں نے کافی انویسٹمنٹ کیا سولار انرجی میں، وہ آج ہمارے لیے ایک سیونگ گریس ہے. اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انویسٹمنٹ لوگوں نے کیا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کہیں نہ تو کہیں کوئی خطرہ موجود ہو سکتا ہے، تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجی اور اچھا انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی اب ظاہر ہے گروتھ کا پہیہ چلے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن وہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان حالات میں نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا انسینٹیوائز کرنا پڑے گا سرکار کو کچھ سیکٹرز کو، وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو، ایون وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو گرپ بہت ٹائٹ تھی حکومت کی وہ کہیں نہ کہیں لوز پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. دیکھیے مجھے سب سے زیادہ پریشانی تو زرعی شعبے کی، اس لیے کہ اگر فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی کم ہو گئی جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے خطر جو ایک ایکسپورٹ کرتا تھا وہ اس کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور دوسری جگہوں سے فرٹیلائزر ملنا بڑا مشکل ہے، اور ہماری فیکٹریاں فرٹیلائزر کی تو آلریڈی بند ہو چکی ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ زرعی شعبے کو کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار اضافہ قیمتوں میں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں جب اسی طرح کی کرائسس آئی تھی تیل کی قیمتیں بڑھنے کی، تو افراط زر کی رفتار 30% تک چلے گئی تھی، اور کھانے پینے اشیاء کی قیمتیں 40% تک بڑھ چکی تھیں. تو ہم نے ایک دیکھا ہے جو اتنے برے اثرات ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوا تھا کہ جنگ شروع ہوئی تھی یوکرین اور رشیا میں. آج امریکہ اور اسرائیل اور ایران میں جنگ چل رہی ہے. یہ پوزیشن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ امور، ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر نمبرز بہت الارمنگ ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت پریشان کن بھی ہیں، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو گلوبل کانفلکٹ ہے وہ الٹیمیٹلی وہ تھمے، معاملات اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے، غیر یقینیت کا عنصر ختم ہوگا تو اکانومی کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پنجاب میں ٹریفک جرمانوں میں کمی کی تیاری ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایک طرف عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو دوسری جانب سڑکوں پر ٹریفک کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کو محض مالی ریلیف نہیں بلکہ ایک اہم پالیسی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے اثرات معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر مرتب ہو سکتے ہیں. ماضی قریب میں جب ٹریفک جرمانوں میں نمایاں اضافہ کیا گیا تھا تو اس کا بنیادی مقصد شہریوں کو قوانین کی پاسداری پر مجبور کرنا اور سڑکوں پر نظم و ضبط کو بہتر بنانا تھا. لیکن اس فیصلے کے بعد عام شہری، خاص طور پر متوسط اور کم آمدنی والے طبقے شدید مالی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے. روزانہ کی بنیاد پر موٹر سائیکل استعمال کرنے والے افراد، رکشہ ڈرائیورز اور چھوٹے ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ بھاری جرمانے کسی سزا سے کم نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ عوامی سطح پر اس حوالے سے مسلسل شکایات سامنے آ رہی تھی. کئی شہریوں کا کہنا تھا کہ معمولی خلاف ورزی پر بھی ہزاروں روپے کے جرمانے عائد ہونا ان کی معاشی پہنچ سے بہت باہر ہے. بعض حلقوں میں یہ تاثر بھی پیدا ہوا کہ بھاری جرمانے اصلاح کی بجائے عوامی بے چینی اور بد اعتمادی کو جنم دے رہے ہیں. اسی پس منظر میں اب جب جرمانوں میں کمی کی سمری منظور کر لی گئی ہے اور اسے باقاعدہ قانون سازی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تو اسے ایک اہم پالیسی شفٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب نئے مجوزہ جرمانوں کے مطابق موٹر سائیکل، رکشہ اور کار کے چلان میں واضح کمی کی گئی ہے، جبکہ ہیوی اور لگژری گاڑیوں کے جرمانے بھی کم کیے گئے ہیں. موٹر سائیکل کا چلان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا ہے. رکشے کا چلان 3 سے 1، جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 2000 کا چلان کیا جائے گا. دوسری جانب کار اور جیپ کا چلان 5000 سے کم کر کے 3000 روپے کر دیا گیا ہے. تاہم موٹر سائیکل، رکشے اور کار میں اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا گیا ہے اور 2000 cc اور دیگر لگژری وہیکلز کا جرمانہ 20000 سے کم کر کے 10000
کر دیا گیا ہے. سمری کے مطابق 2000 cc وہیکلز کا کم سے کم جرمانہ 2000 اور زیادہ سے زیادہ جرمانہ 10,000 روپے ہوگا, جبکہ کوسٹرز, چھوٹی مسافر وینز, لائٹ وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے 7,000 کر دیا گیا. اسی طرح ٹرک, بسز اور دیگر ہیوی وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے کم کر کے 10,000 کر دیا گیا. اس اقدام سے بلا شبہ عام آدمی کو فوری مالی ریلیف ملے گا اور روزمرہ سفر کرنے والے افراد کے لیے کچھ آسانی پیدا ہوگی, خاص طور پر وہ افراد رکشہ ڈرائیورز ہیں یا چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہیں, ان کے لیے یہ فیصلہ ایک مثبت پیش رفت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. لیکن اس فیصلے کا دوسرا پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ کہ کیا جرمانوں میں کمی سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ ماضی میں جرمانوں میں اضافہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ خوف اور روک تھام کے ذریعے لوگوں کو قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کیا جا سکے. لیکن اب جرمانے کم ہونے کے بعد یہ ممکن ہے کہ کچھ افراد اسے نرمی سمجھتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کو سنجیدگی سے نہ لیں, جس سے ٹریفک حادثات اور بدنظمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ویسے میں حکومتی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ جرمانوں میں کمی کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو مزید مؤثر بنائیں. صرف جرمانہ کم کرنا کافی نہیں ہوگا, بلکہ آگاہی مہم, سخت نگرانی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ضروری ہوگا تاکہ سڑکوں پر نظم و ضبط برقرار رکھا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ اوور سپیڈنگ جیسے خطرناک رجحان پر جرمانے برقرار رکھنا اسی حکمت عملی کا حصہ بھی معلوم ہوتا ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت مکمل نرمی کے بجائے ایک بیلنسڈ پالیسی اپنانا چاہتی ہے. یعنی یہ فیصلہ عوامی ریلیف اور انتظامی توازن کے درمیان ایک کوشش ہے. ایک طرف صوبائی حکومت عوامی دباؤ کو کم کرنا چاہتی ہے, تو دوسری جانب ٹریفک نظم و ضبط کو بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا رہا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی. کیا خیال. اللہ حافظ.